अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, आज उस शख्स की कहानी शेयर करेंगे जिसने खुद को अजीम तरीन कहा और दुनिया ने उसे मान भी लिया। वो अजीम तरीन शख्स जिसे 20वीं सदी का बेहतरीन एथलीट होने का सबसे बड़ा एजाज़ भी हासिल हुआ। नाजरीन, ये है अमरीकी रियासत। इसमें 12 साला स्याह फार्म लड़का अपनी साइकिल चलाकर खुश एक मेले में पहुंचा। उस गरीब लड़के ने उम्मीद रखी थी कि मेले में मुफ्त कैंडी और पॉपकॉर्न भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस वक्त उसकी सारी खुशी ख़त्म हो गई जब उसकी साइकिल ही चोरी हो गई। ये साइकिल उसके वालिदैन ने अपना पेट काट कर उसे लेकर दी थी। ये चोरी होने पर यह लड़का गुस्से में भरा और वहाँ खड़े एक पुलिस वाले के पास गया और उसे कहने लगा कि अगर चोर मुझे मिल गया तो उसे मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। पुलिस वाला हंसा के पहले लड़ना तो सीख लो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाता हूँ। पुलिस वाले का नाम था जोई मॉर्डन था। वो एक बॉक्सिंग कोच था, मुस्तकबिल का मोहम्मद अली, जिसे साइकिल का चोर तो नहीं मिला मगर यूं दुनिया को एक लेजेंड बॉक्सर ज़रूर मिल गया। मोहम्मद अली का पहले नाम था कैशियस क्ले था। उसने कोच से ट्रेनिंग लेना शुरू की। जब वो पहली बार रिंग में उतरा तो इतनी मार पड़ी कि नाक से खून बहने लगा, लेकिन इस पिटाई के 6 हफ्ते बाद उसने पहली लड़ाई जीत ली। इसको टीवी पर अमेरिका में देखा जाता रहा। ये उसके वालिद के लिए बहुत बड़ी खुशी खबरी थी, क्योंकि उसका वालिद बेल बोर्ड पेंट करके बामुश्किल रोज़ी रोटी कमाता था, लेकिन उसने क्ले की पहली कामयाबी देखकर ही बड़े बड़े ख्वाब बुन लिए। उसने क्ले को बॉक्सिंग के लेजेंड जूलियस से तशबीह देते हुए कहा, क्ले एक चैम्पियन बनेगा। उसकी पेशीनगोई आने वाले वक्तों में दुरुस्त साबित हुई और क्ले ने एक बार नहीं 3 बार चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन हैवी वेट चैम्पियन की मंजिल तो अभी दूर थी, लेकिन उससे पहले क्ले को अपना नाम बनाना था और उसने अमेचुअर में नाम बनाया भी। उसने अमेचुअर बॉक्सिंग में 100 से ज़्यादा मुकाबले जीते और सिर्फ 8 में शिकस्त हासिल की। 1960 में जब रोम में ओलंपिक मुकाबले हुए, वहाँ क्ले ने अमरीकी रियासत की तरफ से नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल किया। ये बहुत बड़ा एजाज़ था, लेकिन हुआ यूँ कि क्ले कहता था, मैं ओलंपिक छोड़ सकता हूँ लेकिन जहाज़ का सफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि उसे जहाज़ में सफ़र से डर लगता था। कोच ने मिन्नत समाजत करके उसे रोम चलने पर राज़ी तो कर लिया, लेकिन उसने फ़ौजी स्टोर से पैराशूट लेकर साथ रख लिया कि अगर जहाज़ को कुछ हुआ तो वो पैराशूट के साथ कूद जाएगा। डरते डरते क्ले जहाज़ में बैठ ही गया और उसके दिल में ही खौफ था कि जहाज़ अब गिरा कि तब गिरा। क्ले की जान तब तक सुई पर लटकी रही जब तक त्यारे के पहियों ने रनवे को छू न लिया, लेकिन रोम में लैंड करते ही क्ले का सारा खौफ गायब हो गया और उसने बॉक्सिंग विंग में एक प्लेयर की धुलाई कर दी। उसने लगातार 4 मैच जीतकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। क्ले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी मोहम्मद अली में लिखता है कि उसने वो गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया था। इसकी वजह ये थी कि उसे चैम्पियन होने के बावजूद एक रेस्टोरेंट में उसको खाना नहीं दिया गया, क्योंकि वो स्याह फार्म था। क्ले से ये मेडल गुम हो गया था। 1996 में ओलंपिक के मुकाबलों के दौरान खोए हुए मेडल की जगह उसे नया मेडल दिया गया। बहरहाल 1960 में ओलंपिक मेडल जीतने के बाद क्ले का हैवीवेट कैरियर शुरू हुआ, जो इसे शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। क्ले की खूबी ये थी कि रिंग में वो अपने हरीफ के इर्द गिर्द उछलता कूदता रहता था, जिसे कमेंट्री करने वाले डांस का नाम देते थे। इस डांस के दौरान उसका हरीफ इसका पीछा करते करते थक जाता था, जबकि क्ले मौका मिलते ही इस पर मुक्कों की बारिश कर देता था। इस तरह वो अपने हरीफ को नॉक आउट कर देता था। वो मुकाबले से पहले ही अपने हरीफ पर शदीद तनकीद करता और उसे गुस्सा दिलाता था। ये तकनीक उसने गोरजियन चार्ज से सीखी थी, लेकिन ये तो एक छोटी खूबी थी। इसकी अच्छी खूबी ये थी कि वह मुस्तकबिल का हाल जानता था, कम अज़ कम सिर्फ अपनी फ़ाइट की हद तक।
کلے اپنی لڑائی سے پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ وہ اپنے حریف کو فلاں راؤنڈ تک ناک آؤٹ کر دے گا، اور اکثر یوں ہی ہوتا تھا۔ پبلک اس کے میچز کی دیوانی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کلے کے میچز کی ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھیں، بلکہ اب تو اس کے مقابلوں کی ٹکٹیں بلیک میں ملنے لگی تھیں۔ کلے کی نظریں اب ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل پر تھی۔ اس وقت سونی لیڈسن ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ کلے نے سونی لیڈسن کو چیلنج کر دیا۔ سونی کو غصہ دلانے کے لیے وہ وہاں چلا گیا جہاں سونی جوا کھیل رہا تھا، اور ہوا یوں کہ سونی جوا ہار گیا، اور یہ دیکھتے ہی کلے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ شخص کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ کلے کی بات سن کر لیڈسن غصے میں کہنے لگا کہ اگر 10 سیکنڈ میں تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ کلے اس وقت تو وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر وہ ڈینور میں لیڈسن کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس پر آوازیں کسنے لگا۔ لیڈسن کو کلے پر مزید غصہ آیا اور اس نے کلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ 25 فروری 1964 کو 22 سالہ کلے پہلی بار ہیوی ویٹ کا ٹائٹل جیتنے کے لیے رنگ میں اترا۔ لیڈسن بہت بڑا باکسر تھا، لیکن کلے نے اس کی خوب دھلائی کی۔ لیڈسن نے دستانوں پر تیل لگا رکھا تھا، جس سے کلے کی آنکھوں اور چہرے پر جلن ہونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے اس کو دکھائی دینا بھی بند ہو گیا، لیکن چھٹے راؤنڈ میں وہ سنبھل گیا اور لیڈسن کی ایسی دھلائی کی کہ ایک آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے لیڈسن 7ویں راؤنڈ میں نہیں آیا، اور یوں کلے فتح ہو گیا اور وہ رنگ میں ناچنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں دنیا کا عظیم ترین انسان ہوں، میں حقیقی خدا سے بات کر رہا ہوں۔ کلے نے بہت سی باتیں کی، لیکن یہ حقیقی خدا والی بات صرف کلے تک محدود تھی۔ پھر لوگ بھی اس کے ان الفاظ پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہیوی ویٹ بننے کے 2 دن بعد کلے نے اعلان کر دیا کہ وہ اب مسلمان ہو گیا ہے۔ کلے کے مسلمان ہونے کی وجہ نیشن آف اسلام یا مسلمانوں کی ایک تحریک تھی جو امریکہ میں تیزی سے مقبول ہو رہی تھی۔ کلے نے اس کے زیر اثر اسلام قبول کیا تھا۔ اس تحریک کے سربراہ علی جاہ محمد نے ہی کلے کو محمد علی کا نام دیا۔ امریکی ٹائمز میگزین نے کلے کے اسلام قبول کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ اس کے مطابق محمد علی کلے نے اس تحریک کا اخبار پڑھا تھا جس کا نام محمد سپیکس تھا۔ اس اخبار میں ایک کارٹون چھپا تھا جس میں دکھایا تھا کہ امریکہ میں لائے گئے کالے بھی مسلمان تھے، اور اس کے سفید فام مالکان نے ان پر تشدد کر کے انہیں عیسائی بنا لیا تھا۔ یہ کارٹون محمد علی کو بہت پسند آیا اور وہ اسلام کو پڑھنے لگا۔ یہ واقعہ 1959 کا ہے، یعنی محمد علی کلے بہت پہلے اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ تاہم مسلمان ہونے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان 5 سال بعد 1964 میں کیا۔ ٹائمز میگزین کا دعویٰ ہے کہ کارٹون والی بات محمد علی نے خود اپنے خط میں لکھی تھی۔ ایسا کچھ بھی ہو، لیکن کلے کی 1964 میں محمد علی کلے بننے کی خبر امریکیوں پر بجلی بن کر گری۔ امریکی اس کا نیا نام قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یعنی نسلی نفرت کی انتہا دیکھیں کہ محمد علی کے اپنے شہر کے اخبار اس کا نام کیشیس کلے ہی لکھتے رہے۔ علی کے ایک حریف باکسر نے جو خود بھی سیاہ فام تھا، میڈیا کو بیان دیا کہ ایک مسلمان سیاہ فام کا ہیوی ویٹ چیمپئن بننا کھیل اور قوم کی توہین ہے۔ محمد علی کو پتہ چلا تو اس نے کہا پیٹرسن انکل ٹام کا حبشی ہے۔ پھر اس نے پیٹرسن کا مقابلہ کیا اور 12 راؤنڈ تک اس کی دھلائی کر کے اسے شکست دے دی۔ محمد علی نے 3 سال اپنا ٹائٹل اور مذہب کا دفاع کیا، لیکن اس کے دشمنوں کو اسے نیچا دکھانے کا موقع مل گیا۔ ان دنوں ویتنام کی جنگ زوروں پر تھی۔ امریکی حکومت نے محمد علی کو حکم دیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر ویتنام جائے۔ محمد علی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ویتنام والے بھی سیاہ فاموں جیسے دکھتے ہیں اور غریب لوگ ہیں، میں طاقتور امریکی ہو کر کیوں لڑوں۔ اس کا یہ بیان تو سب سے زیادہ مشہور ہوا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ویتنامیوں پر گولیاں کیوں چلاؤں جبکہ انہوں نے مجھے کبھی کالا نہیں کہا۔ یہ محمد علی کا سفید فام امریکیوں پر طنز تھا جو کہ سیاہ فاموں کو برابر کی عزت دینے پر تیار نہیں تھے۔ محمد علی یہ بھی کہتا تھا کہ جو شخص 5 وقت نماز میں امن اور سلامتی مانگتا ہو وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے۔
محمد علی یہ باتیں کرنے والا تنہا نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی 1,70,000 امریکیوں نے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا، لیکن محمد علی چونکہ سیاہ فام مسلمان تھا اور اس کے پاس باکسنگ کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز بھی تھا، اس لیے اسے یہ مخالفت بہت مہنگی پڑی۔ عدالت نے اسے 5 سال قیدی اور $10,000 کے جرمانے کی بھی سزا سنا دی تھی۔ علی سے ہیوی ویٹ چیمپئن زبردستی چھین لیا گیا اور اس کے باکسنگ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ علی جیل نہیں گیا بلکہ ضمانت پر ہی رہا ہو گیا، لیکن اس کے باکسنگ کیریئر کو بریک لگ گئی۔ لیکن 1968 میں اسے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے 10 دن جیل بھی کاٹنی پڑی۔ جیل میں وہ قیدیوں میں کھانا تقسیم کرتا رہا، جبکہ امریکی میڈیا اس پر طنز کے تیر برساتا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود باکسنگ سے پابندی پر محمد علی کے مالی حالات خراب ہونے لگے اور وہ تقریباً سڑک پر آ گیا۔ اس نے پیسے کمانے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے شروع کر دیے۔ اس کے پہلے لیکچر پر اسے $1,000 ملا، لیکن اگلے لیکچر میں صرف $500 ملے۔ ایک کالج میں محمد علی نے نظم بھی پڑھی کہ آپ کم پیسے دے رہے ہیں، اس لیے شاید کچھ عرصہ کے لیے نیو یارک میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اسی دوران محمد علی نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے بھی تحریک چلانا شروع کر دی تھی۔ ایک تقریب میں اس نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سیاہ فاموں کے لیے الگ وطن امریکہ میں ہونا چاہیے۔ سیاہ فاموں میں محمد علی بہت مقبول ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ محمد علی گاڑی میں جا رہا تھا کہ ایک سائیکل سوار سیاہ فام اس کی گاڑی کے قریب آیا اور اسے ہاتھ آگے کر کے اس نے گاڑی کی کھڑکی سے کہا کہ میں باکسنگ کے حقیقی ہیوی ویٹ چیمپئن سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ محمد علی ایسی باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا اور اس کا اعتماد واپس لوٹ آتا تھا۔ اب اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ 1970 میں جب ویتنام کی جنگ امریکہ میں غیر مقبول ہو چکی تھی، امریکی عوام جو پہلے محمد علی کو غدار کہتی تھی، اب اس سے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ عوام کا موڈ بدلا تو عدالت بھی مہربان ہو گئی اور جون 1970 میں عدالت نے محمد علی کو باکسنگ کی اجازت دے دی۔ تاہم محمد علی کو اپنا ٹائٹل واپس لینے میں 4 سال لگ گئے۔ علی نے فشر کو چیلنج کیا اور وہ 15 راؤنڈ میں کھیلنے کے باوجود ہار گیا۔ پھر 1975 میں علی نے اپنا ہیوی ویٹ ٹائٹل واپس لے لیا، لیکن اسی دوران اس نے 1976 میں جاپان کے ریسلر انوکھی کو باکسنگ کا چیلنج دیا اور یہ وہی انوکھی ہے جس سے جھارا پہلوان نے شکست دی تھی۔ محمد علی کے ساتھ لڑائی میں انوکھی نے اس کی ٹانگوں پر شدید ضربیں لگائیں، جس سے اس کے مسلز ڈیمیج ہوئے اور خیر انوکھی اور محمد علی کی لڑائی سے یہ ہوا کہ ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ پھر شاید اسی دوستی کا اثر تھا کہ انوکھی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا اسلامی نام حسین رکھا گیا، لیکن وہ آج بھی انوکھی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور اس نے باکسنگ کا نقصان یہ ہوا کہ اسے پارکنسن بیماری کا بھی شکار ہو گیا، جس سے اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوتی تھی، لیکن محمد علی نے ان حالات میں بھی فلاحی کام جاری رکھے۔ 1990 میں ایک اور موقع آیا جب محمد علی میڈیا پر چھا گیا۔ ہوا یوں کہ عراق کے صدر صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا اور کویت میں کام کرنے والے 15 امریکیوں کو قیدی بنا لیا تھا اور امریکی حکومت کی درخواست پر محمد علی عراق پہنچا، صدر صدام حسین سے ملاقات کی اور 15 امریکی قیدیوں کو چھڑا کر واپس آنے میں کامیاب رہا۔ محمد علی کی زندگی پر ایک فلم علی بھی بنائی گئی، لیکن پھر آخری عمر محمد علی کو سانس کی تکلیف ہو گئی۔ ایک وقت میں محمد علی سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ وہ ریٹائر ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا میں سونا چاہتا ہوں، اور پھر 4 جون 2016 کے دن وہ واقعی سو گیا ہمیشہ کے لیے۔ محمد علی کی لیگسی آج بھی زندہ ہے۔ محمد علی کی بیٹی لیلا علی نے والد سے باکسنگ سیکھی تھی، اس نے مقابلے لڑے اور ایک بھی نہیں ہارا۔ آج بھی دنیا کا ہر باکسر محمد علی بننے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔